अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मसनवी सहरुल बयान। हम इसके सिलसिले में पूरी बात करेंगे डिटेल से। ये एक किताब है जिसके लिखने वाले मीर हसन हैं, ज़य्यन और मरतब किया है वो रशीद हसन खां हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट हैं वही चीज़ें हम पेश करने वाले हैं। इस किताब के बारे में आप यहाँ से बहुत अच्छी मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर पे सवालात पूछे ही जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा है मीर गुलाम हसन, हसन देहलवी खलफ मीर गुलाम हुसैन ज़ाहिक, ये नाम है। और कहाँ से इनका ताल्लुक़ है? दिल्ली से। और मीर गुलाम हुसैन इनके वालिद का नाम है। कि मारूफ मसनवी सहरुल बयान, और ये सहर है, ये सहरुल बयान नहीं सहरुल बयान है, अपने रंग की मुनफरिद मसनवी है। यानी ये ऐसी मसनवी है जो दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। ये एक बात हो गई। तो आपसे अगर ऐसे पूछा जाए कि अपने रंग की मुनफरिद मसनवी कौन सी है, मीर गुलाम हसन की मसनवी सहरुल बयान है। उसके बाद इस किताब के बारे में कुछ अहम बातें हैं कि सादा बयानी, जज्बात निगारी और जुज़इयात की अक्कासी इसकी अहम खसूसियात हैं। इस किताब की यहाँ पर 3 खसूसियात बताई। नंबर 1 सादा बयानी, नंबर 2 जज्बात निगारी, नंबर 3 जुज़इयात की अक्कासी। ये इसकी क्वालिटी है, अहम खसूसियत है। तो आपसे अगर ऐसा पूछा जाए कि सादा बयानी, जज्बात निगारी और जुज़इयात की अक्कासी किस किताब में होती है या किस किताब की अहम खसूसियत है, तो वो मसनवी सहरुल बयान की है। तो इसकी तसनीफ़ के बारे में बताया कि बहुत दिन हो चुके हैं और ये तवील मुद्दत में बहुत सारी मसनवियाँ लिखी गई, लेकिन इसके मुकाबले में कोई मसनवी न ठहर सकी। और यहाँ पर कोट किया है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात को, और उन्होंने इस मसनवी की जो तारीफ़ की है उसका एक इक़्तिबास पेश किया है। वो इक़्तिबास ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हम उसके भी आधे यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहे हैं, उससे कुछ सवालात पूछे जाएंगे। ज़माने ने इसकी सहरुल बयानी पर तमाम शुअरा और तज़किरा नवेसों से महज़र शहादत लिखवाया है। यानी जो भी शुअरा हैं या तज़किरा नवेस हैं, उन्होंने इस किताब की सहरुल बयानी पर, जो सहरुल बयान है यानी उस किताब की जो खसूसियत है, क्वालिटी को मद्देनज़र रख कर इस पर बहुत कुछ अपनी आरा दी हैं। उन्होंने इस पर गोया के शहादत दर्ज करवा ली है। इसकी सफ़ाई बयान एक बात, और लुत्फ़ मुहावरा दूसरी बात, और शोखी मज़मून तीसरी बात, और तर्ज अदा की नज़ाकत ये चौथी बात है। इसी तरह से पांचवी बात है कि और जवाबो सवाल की नोक झोंक हद तौसीफ से बाहर है। यानी ये इसमें क्वालिटी है, ये इसमें गुण पाए जाते हैं। एक तो सफ़ाई बयान, लुत्फ़ मुहावरा और शोखी मज़मून, इसी तरह से तर्ज अदा की नज़ाकत और सवाल व जवाब की नोक झोंक। यानी सवाल व जवाब के स्टाइल में ये मसनवी लिखी गई है। आज किसका मुंह है कि उन खूबियों के साथ 5 शेर भी मौजू कर सके, ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। और यही नहीं बल्कि इसमें क्या पाई जाती है, ज़रबुल मसल को खूबसूरती से पिरो दिया गया है, जिसकी वजह से जुबान चटखारे भरती। आप अगर इस फील्ड के बड़े बड़े शायरों को देखें, जिनमें कहा कि आलम सुखन के जगत गुरु, आलम सुखन के जगत गुरु, ये सवाल पूछा जाएगा कौन है, तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। तो आलम सुखन के जगत गुरु मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, और शायरों के सरताज यानी जिसको खुदा सुखन कहा गया है, तो उसको कहा कि शायरों के सरताज मीर तकी मीर ने भी कई मसनवियाँ लिखी, लेकिन फसाहत के कुतुबखाने में यानी उसकी अलमारी पर जगह न पा सकी। यानी जिस पाये की मसनवी सहरुल बयान है, गोया कि यहाँ एक क्वालिटी बता दी फसाहत के बारे में कि इस किताब में यानी ये मसनवी बहुत फसीह है, फसाहत से लबरेज है। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि इसमें यही नहीं बल्कि उसकी ज़ुबान साफ है, फसीह मुहावरे इस्तेमाल किए हैं और मीठी गुफ्तगू में इसको पेश किया है। और ये सब जो पेश किया है इस कैफियत के साथ इसको ऐसा अदा किया जैसे कि पानी बहता चला जा रहा हो, इसकी खसूसियत है।
یہی نہیں، منظر کشی بھی اس کی لاجواب ہے، یعنی اسی چیز کو یہاں پر پیش کیا کہ واقعے کا نقشہ آنکھوں میں کھنچ جاتا ہے، آنکھوں میں کھنچ گیا اور انہی باتوں کی آوازیں کانوں میں آنے لگی، یہ محسوس ہوتا ہے۔ یہاں سے آگے بڑھتے ہیں تو اصول فن سے بھی بال بھر ادھر ادھر نہ گرے، بلکہ وہ جو فنی اصول ہیں وہ اس میں بہت مضبوط ہے، اس کی گرفت مضبوط ہے، اور اتنا یہ مشہور ہوا ہے، یہ کتاب اتنی فیمس ہوئی ہے کہ سب نے ہاتھوں میں لے کر آنکھوں پر رکھا، یعنی اس کی بہت قدر اور منزلت لوگوں کے سامنے نظر میں، لوگوں کی نگاہ میں رہی ہے۔ بلکہ یہ خواص ہی تک کی بات نہیں ہے، عوام نے بھی اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا ہے اور اس کو ایک وظیفوں کی طرح حفظ کرنے لگے ہیں، یہ کہنا ہے محمد حسین آزاد کا۔ تو یہ یاد رکھیے گا اتنی بات کہ وظیفوں کی طرح کس کتاب کو حفظ کیا گیا، یہ سوال ہے۔ اس طرح سے یہاں سے آگے بڑھیے تو لکھا ہے کہ مثنوی کے آخر میں قطعات تاریخ موجود ہیں۔ قطعات تاریخ کہاں موجود ہے؟ مثنوی کے بالکل اینڈ میں، کیونکہ یہ مثنوی بہت طویل ہے، جن سے معلوم ہوتا ہے جو قطعات تاریخ ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 1199 ہجری میں، یعنی اس کو ایکول کیجئے تو بمطابق 1784 یا 85 عیسوی میں تکمیل کو پہنچی، یعنی یہ سحر البیان کب مکمل ہوئی ہے؟ 1784-85 عیسوی میں۔ 1201 عیسوی کو میر حسن نے وفات پائی ہے، 1199 میں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری مثنوی ہے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ میر حسن کی آخری مثنوی کون سی ہے، تو وہ سحر البیان ہی ہے۔ اس طرح سے سوال کمپلیٹ ہو گئے، یہ ان کے انتقال سے کچھ ہی پہلے مکمل ہوئی تھی۔ تو بہرحال جب بھی مکمل ہوئی ہو، بات یہاں تک پہنچی کہ یعنی 19 برس کے بعد فورٹ ولیم کالج کی طرف سے معرض طبع میں آئی۔ ان کے انتقال کے بعد کون سی کتاب؟ سحر البیان۔ اردو کے محسن ڈاکٹر گلکرسٹ کی فرمائش پر میر شیر علی افسوس، یہ نام یاد رکھیے گا، میر شیر علی افسوس نے اس پر ایک مفید مقدمہ لکھا ہے۔ تو آپ کو پوچھا جائے گا کہ سحر البیان پر کس نے مقدمہ لکھا ہے، تو میر شیر علی افسوس نے لکھا ہے، اور اس مقدمے کے ساتھ 1805 عیسوی میں ہندوستانی پریس کلکتہ میں چھپی۔ یہی جو تاریخ ہے یہی امپورٹنٹ ہے، اسی کو یاد رکھنا ہے۔ ہندوستانی پریس کلکتہ میں چھپی، یہ اس کتاب کا سب سے اچھا نسخہ ہے۔ افسوس یعنی جو میر شیر علی افسوس ہے، میر حسن کے معاصر ہی نہیں تھے، یعنی اس کے ہی زمانے کے آدمی نہیں تھے، بلکہ ان سے دلی دوستی رکھتے تھے اور 10 برس تک دن رات ایک جگہ رہے۔ یہ خود میر شیر علی افسوس کا بیان ہے۔ جب ان کا وہ مقدمہ پڑھیں گے تو وہاں پر اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ میر شیر علی افسوس کا مقدمہ کئی اعتبارات سے اہمیت رکھتا ہے، کئی اعتبارات سے اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس میں سے کہہ رہا ہے کہ افسوس نے میر حسن کی وضاقتہ، تلمذ اور تاریخ وفات وغیرہ کے متعلق جو کچھ لکھا ہے وہ ایک معاصر اور رفیق کا بیان ہے، اور اس لحاظ سے اس مقدمے کی حیثیت دستاویز کی سی ہے۔ یعنی کس کی؟ جو میر شیر علی افسوس نے مقدمہ لکھا ہے اس مقدمے کی حیثیت دستاویز کی سی ہے۔ تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا میر شیر علی افسوس کے مقدمے کی حیثیت کس چیز کی طرح ہے، تو دستاویز کی طرح سے ہے۔ اس بنا پر مناسب سمجھا گیا کہ اس کو بھی شامل کر لیا جائے، اس لیے اس کتاب میں اس کو شامل کر دیا گیا ہے۔ وہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ دیکھنا ہے۔ یہ مثنوی یعنی مثنوی سحر البیان میر حسن کی آخری عمر کی کمائی ہے۔ اس کے باوجود متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں انداز بیان میں گنجلک پن بھی ہے، بعض اشعار کی بندشیں بھی بغایت سست ہیں۔ بہرحال اس کتاب پر انہوں نے بھی اپنی رائے دے دی ہے اور تنقید کی ہے۔ ایک بات تو اور یہاں پوائنٹ یاد رکھنا ہے کہ نسخہ فورٹ ولیم کالج نستعلیق ٹائپ میں چھپا ہے۔ یہ پورا پوائنٹ یاد رکھے گا، جو فورٹ ولیم کالج میں جو نسخہ طبع ہوا ہے وہ کس ٹائپ میں؟ نستعلیق۔ کون سے اسکرپٹ اس میں یوز کیا ہے؟ تو وہ نستعلیق
ہے یہاں پر لکھا ہے کہ دیباچہ میر شیر علی افسوس. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اب پڑھنے والے ہیں وہ دیباچہ یا مقدمہ میر شیر علی افسوس کا، وہ شروع میں انہوں نے تعریف کی ہے، منقبت بیان کی ہے، اور حمد کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ نعت بھی پیش کیے ہیں. اس کتاب کے بارے میں اور مصنف کے بارے میں کہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثنوی سحر البیان، یہاں دیکھیے اعراب کے ساتھ ہے، سحر البیان اسم با مسمى ہے. یہ کئی بار ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ سحر البیان اسم با مسمى ہے، کس نے کہا ہے، یا میر شیر علی افسوس نے کس کتاب کو اسم با مسمى کہا ہے. اسی طرح سے کہ وہ کون سی مثنوی ہے جو اسم با مسمى ہے، یا پھر سحر البیان کس کی مثنوی ہے جو اسم با مسمى ہے. یہ سوالات ہیں جو الگ الگ اینگل سے پوچھے جاتے ہیں، کیونکہ اس کا ہر شعر اہل مذاق کے دلوں کے لبھانے کو موہنی منتر ہے. تو کس کتاب کو موہنی منتر بتایا گیا ہے، تو وہ سحر البیان کو بتایا گیا ہے. اور ہر داستان اس کی یعنی سحر البیان کی سحر سامری کا ایک دفتر ہے جو چیز کے حقیقت میں خوب ہوتی ہے. تو اس طرح سے اس کتاب کے بارے میں دو باتیں یاد رکھنی ہیں، ایک تو اسم با مسمى، دوسرا اس کو کہا کہ دلوں کے لبھانے کو موہنی منتر ہے، کس میں اس کا ہر شعر سحر البیان کا، اور سحر سامری کا ایک دفتر ہے اس کا ہر داستان، جو اس کی داستان ہے وہ سحر سامری کا ایک دفتر اس کو قرار دیا ہے. اور یہ حقیقت میں بڑی اچھی چیز ہے، بہت بڑی خوبی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہاں عیب بقلت شمار میں نہیں آتا ہے جہاں ہنر کی کثرت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کتاب میں ہنر بہت زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے میں عیب بہت کم ہیں. اس کو آپ یعنی اگنور کر سکتے ہیں، یہ میر شیر علی افسوس نے کہا. لیکن جب یہ مثنوی انہوں نے لکھی تو اس کے بدلے میں اس کو کیا ملا ہے اور کس کے لیے لکھا ہے، یہاں پر اس سوال کا جواب ملے گا. صلے کا اس کے ماجرا یہ ہے، یعنی اس کے بدلے میں جو انعام ملا ہے اس کا قصہ سنیے کہ نواب وزیر الممالک آصف الدولہ مرحوم نے ایک دوشالہ خاص اپنے اوڑھنے کا دستے بکچے میں سے نکلوا کر مصنف کو عنایت کیا. یہاں تک پوائنٹ یاد رکھیے گا. اس میں سے کئی سوال، ایک سوال تو یہ ہے کہ سلے میں کیا ملا، تو خاص دوشالہ، تو سلے میں یہ دیا ہے، کس نے دیا ہے، نواب آصف الدولہ نے. تو اب یہ پوچھا جائے کہ سحر البیان مثنوی کس کے لیے لکھی گئی ہے، تو وہ آصف الدولہ کے لیے لکھی گئی. اور آصف الدولہ نے انعام میں میر حسن کو کیا دیا تھا، تو ایک دوشالہ دیا تھا. پھر اس طرح سے بھی سوال ہو سکتا ہے کہ آصف الدولہ کی خدمت میں کون سی مثنوی میر حسن نے پیش کی تھی، وہ مثنوی سحر البیان ہے. اس طرح سے یہاں پر کئی سوالات تھے، وہ حل ہو گئے. لیکن وہی کہا کہ اس کی جو قیمت ملنی چاہیے تھی وہ قیمت نہیں ملی، بلکہ کہ کہہ رہے کہ مال کھرا خریدار اتنا بڑا اور سودا خاطر خواہ نہ ہوا بلکہ گھاٹا آیا. یہ بات میر شیر علی افسوس نے کہی ہے. اب مصنف کے حالات، ان کے احوال حسب نسب کے بارے میں جانتے ہیں. تو مصنف اس کا میر حسن دہلوی متخلص بھی حسن، یعنی تخلص اس کا حسن ہے، خلف میر غلام حسین ضاحک کا، یعنی کن کا یہ جو ہے خلف ہے، کن کا بیٹا ہے، تو وہ میر غلام حسین ضاحک کا بیٹا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وطن اجداد شہر ہرات، اس کے بعد ہے قوم سادات گردش فلکی سے انہوں نے شہر مذکور کو چھوڑا. یعنی یہ جو شہر ہے اس کو چھوڑا ہے قوم سادات اور گردش فلکی سے، یعنی گردش فلکی کی وجہ سے اس کو چھوڑا، اور دلی میں آ کر پرانے شہر کا رہنا اختیار کیا. کہاں آ کر بسے سب سے پہلے ان کے والد، تو وہ دلی میں آ کر کے قیام کیا اور پرانے شہر میں.
وہیں یہ بزرگ پیدا ہوا بلکہ سن تمیز کو پہنچا، یعنی بڑی عمر کو پہنچے۔ دادا اس عالی قدر کا سنتے ہیں، یعنی میر غلام حسین زاہد سن تمیز کو کہاں پہنچے ہیں؟ دلی میں پہنچے ہیں۔ سنتے ہیں کہ حاجی و فاضل تھا، کون؟ ان کے یعنی دادا، لیکن باپ کو فضیلت نہ تھی، مگر طالب العلمی شرح ملا تک پڑھا تھا اور فارسی میں استعداد اچھی تھی، بلکہ شعر بھی متین و رنگین گاہے گاہے اس زبان میں کہتا تھا۔ چنانچہ یہ رباعی تبازاد اس کی راقم نے اسی کی زبانی سنی ہے۔ بہرحال یہاں پر وہ پیش کیا گیا۔ قصیدہ بھی ایک آدھ اس مغفور کا رتبہ وار دیکھا ہے، لیکن غزل پر از بس کے مزاج مرغوب تھا۔ کس پر؟ غزل پر۔ غزل کہنی ترک کی تھی، قیامت ہسوڑ اور ٹھٹھول تھا، تخلص اس کا اس پر دال ہے۔ جو تخلص رکھا وہ اس بات کو بتا بھی رہا ہے کہ وہ کتنے ٹھٹھول اور ہسوڑ تھے۔ تو کہہ رہا ہے کہ طبع اس کی موضوع طفولیت سے تھی، یعنی بچپنے سے اس کو انہوں نے طبیعت موضوع پایا تھا اور شعر کہا۔ شعر کی طرف رغبت رکھتے تھے میر حسن، اکثر خواجہ میر درد کی صحبت سے مستفید شاہجہاں آباد میں لڑکائی کے بیچ ہوا ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے، کن سے مستفید ہوئے؟ خواجہ میر درد سے۔ بعد مرہم ہونے سلطنت کے شہر مذکور سے مجبور اپنے والد کے ساتھ کہاں آ رہے ہیں؟ وہاں سے آپ صوبہ اودھ میں آپ کا ورود مسعود ہوا، سکونت فیض آباد میں اختیار کی، اور رہے آپ کہاں؟ قیام کہاں کیا؟ تو فیض آباد میں آپ کا قیام ہوا۔ اور یہی نہیں، علاقہ روزگار کا نواب سالار جنگ بہادر مرحوم کی سرکار میں بہم پہنچایا۔ مصاحب مرزا نوازش علی خاں بہادر سردار جنگ دام ثروتہ کا ہوا۔ مرزا موصوف بڑا بیٹا نواب مغفور کا ہے، بڑا بیٹا ہے، خدا اسے سلامت رکھے کہ اشعار سے اسے رغبت اور شعراء سے محبت ہے۔ چنانچہ میر مذکور کو بھی اس نے اپنے جلیس و انیس کیا تھا، اس کو اپنے ہم نشینوں میں جگہ دی تھی، اور وہ تھا بھی اسی لائق۔ اگرچہ علم عربی مطلق اسے نہ تھا، ہاں فارسیت تھی، بلکہ جستہ جستہ شعر یا کوئی رباعی کبھو کہہ بھی لیتا تھا، لیکن علم مجلس میں بے بدل اور شعر ہندی میں اکمل تھا۔ مشق سخن اس نے اسی ملک میں میر ضیاء الدین ضیاء تخلص سے کہ ہم مشق مرزا رفیع السودا اور میر تقی کے تھے کی تھی۔ سوائے ان کے مرزا مرحوم سے بھی ان کی غیبت میں اکثر اوقات اصلاح لی تھی۔ راقم کو اس سے دوستی دلی تھی۔ یہاں دیکھیے اب یہ بات کہہ دی ہے کہ راقم کو کس سے دوستی دلی تھی، یعنی میر حسن سے دوستی دلی تھی۔ کبھو خفگی و رنجش باہم نہیں ہوئی، حالانکہ اسی سرکار میں بھی نوکر اور اسی صاحب زادے کا ہم نشیں تھا۔ 10 برس تک دن رات ایک جگہ رہے، بلکہ اکثر آپس میں غزلیں طرح ہوئی اور صحبتیں شعر کی ہوئی، لیکن نہ بطور استفادے کے، جیسا کہ نواب علی ابراہیم خاں مغفور نے بے تحقیق اپنے تذکرے میں لکھا ہے۔ صاف سے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے مشورہ سخن کا اس مرحوم سے بھی کیا ہے۔ اگر یہ بات حقیقت میں ہوتی تو کچھ عیب نہ تھا۔ ہرگاہ حقیر میر حیدر علی حیران کی شاگردی کا مقر ہے۔ کون کہہ رہا ہے کہ اپنے بارے میں کہا کہ میر شیر علی افسوس میر حیدر علی حیران کی شاگردی کا اعتراف کرنے والا ہے، اقرار کرنے والا ہے، باوجود اس کے کہ شاعری ان کی میر حسن سے زیادہ نہ تھی، پھر کس لیے اس بات کا انکار کرتا؟ قاعدہ یہی ہے کہ ایک سے سیکھتے ہیں اور دوسرے کو سکھاتے ہیں، لیکن جھوٹی بات پر اقرار نہیں کیا جا سکتا اور سچی سے انکار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ باتیں بتائی گئیں کہ انہوں نے کن سے اصلاح سخن لیا ہے، پھر کن کے گھر پیدا ہوئے ہیں، کب پیدا ہوئے ہیں، یہ پورا ڈیٹیل اس میں دیا گیا ہے۔
सारी बातें बता दी गई हैं जो डिटेल आमतौर पर आपसे पूछा जाता है। उससे किस तरह के सवालात हो सकते हैं वो हमने आपके सामने पेश किए हैं। अब यहाँ पर जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि आपको वो पढ़ना है आगाज दास्तान। तो आगाज दास्तान यहाँ पर लिखा है, ये देखिए कि आगाज दास्तान ये है और यही हम पढ़ेंगे, यहाँ पर इसको समझेंगे और इसके अंदर से होने वाले सवालात वो पेश करेंगे। और आपको बता दें कि दास्तान में हर 2 मिसरे के बाद काफिया बदल जाता है और आमतौर पे काफिया ही पर ये शेर ख़त्म भी होता है मसनवी। और मसनवी की जो तारीफ और जो डेफिनेशंस हो सकती हैं वो हमने पहले भी किया है। यहाँ पर आप उसको समझना चाहें तो बस इतनी बात कह सकते हैं हम कि मसनवी के लुग़वी माना क्या हैं। मसनवी के लुग़वी माने हैं दो के। मसनवी शायरी में किस्सा गोई और तवील बयानिया के लिए सबसे मौजू और मकबूल सिन्फ है। हाली ने इसे उर्दू शायरी की सबसे ज्यादा बकार आमद सिन्फ करार दिया है। यही नहीं बल्कि कलीमुद्दीन अहमद ने भी आला शायरी के लिए मसनवी की अहमियत तस्लीम की है। ये समझने वाली बात थी। लेकिन साख्त के एतबार से मसनवियों में कोई ऐसी बुनियादी खामी नहीं जिसकी वजह से जज्बात और एहसासात की तर्जमानी में खलल पैदा हो। तो इसलिए पॉइंट बता रहा है कि मसनवी का हर शेर हम काफिया होता है, हर शेर काफिये के साथ होता है। लेकिन ये बात भी कही गई है कि मसनवी के लिए 7 औज़ान मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन फारसी और उर्दू दोनों जुबानों में चंद मखसूस बहरें हैं जिन्हें मसनवी निगार ने बार बार आजमा कर मकबूल बना दिया है। ये जो मसनवी लिखी गई है ये बहरे मुतकारिब में है, यानी फ़ुऊलुन 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 फ़ुऊल, ये है बहरे मुतकारिब। और इस यानी वज़न पर जो बहर तैयार हुआ है वो बहरे मुतकारिब है और उसी में ये मसनवी लिखी गई। लेकिन ये कहा जाता है कि बहरे मुतकारिब आम तौर पर जंग व हर्ब वगैरह के लिए लिखे जाते हैं, यानी इस बहर का इस्तेमाल उसी के लिए होता है। लेकिन इश्किया मजमून को या इश्किया चीज़ों को पेश करके मीर हसन ने ये साबित कर दिया कि इश्क व आशिकी के मज़ामीन भी मसनवी की सूरत में इस बहर में लिखे जा सकते हैं। बहरहाल जो भी है इस मसनवी के बारे में बहुत सारी बातें हम जान चुके हैं और आपको बताएं कि ये मीर हसन की 3 तवील मसनवियों में से एक तवील मसनवी है। इसका आगाज है आगाज दास्तान। देखिए, किसी शहर में था कोई बादशाह, यानी करें एक शहर है जिसमें कोई बादशाह था कि था वो शहनशाह गीती पनाह। सबसे पहले तो आप यहाँ लफ्ज देखिए शहनशाह, शहनशाह कहते हैं इसी को यानी बादशाह को, कि किसी शहर में एक बादशाह था और वो शहनशाह, वो बादशाह, वो एम्परर गीती पनाह था। यानी गीती कहते हैं दुनिया को, गीती पनाह कहते हैं दुनिया का मुहाफिज। वो बादशाह दुनिया का मुहाफिज था। उसके बाद है कि बहुत हशमतो जाहो मालो मनाल, हशमतो जाह यानी कहते हैं शान शौकत को, लाओ लश्कर को, और दौलत व इज्जत को कहते हैं हशमतो जाह। इसी तरह से माल आप जानते हैं दौलत को कहते हैं। इसी तरह से लफ्ज है मनाल, मनाल जागीर को कहते हैं, जायदाद या दौलत को कहते हैं। कह रहे हैं कि उस शहनशाह जो दुनिया का मुहाफिज था, जो गीती पनाह है, वो बहुत यानी शान शौकत वाला, लाओ लश्कर और दौलत व इज्जत या फिर जागीर जायदाद वाला है। उनके पास ये सारी चीजें हैं। बहुत फौज से अपनी फरखुंदा हाल, और यहाँ लफ्ज है कि जो उसके पास बहुत सारे फौज हैं और वो उसके अपने फौज से फरखुंदा हाल है, वो मुतमईन और आसूदा या खुशहाल हैं। यानी बहुत से फौज से वो खुशहाल हो गए हैं। जिसके पास दौलत भी है, मालो मनाल भी है और फौज भी है, इन चीजों की वजह से बादशाह खुशहाल है।
शाह उसको देते थे बाज, कई बादशाह उसको क्या देते थे, बाज देते थे। बाज कहते हैं खराज को, वो मुकर्रर नजराना जो छोटे हुक्मरानों की तरफ से बादशाह या शहनशाह को दिया जाता है। बाज का मफहूम ही समझ लीजिए कि ये कोई छोटा शहनशाह राजा है और वो दूसरे राजा को बतौर नजराना कुछ दे, वही खराज है। और वही जो तय हुआ है जो नजराना देने का छोटे हुक्मरानों की तरफ से बादशाह को, वो बाज कहलाता है। खता और दूसरा लफ्ज है खुतन, खता और खुतन से वो लेता खराज। देखिए खता है एक लफ्ज, तो ये खता कहते हैं पुराने जमाने में शिमाली चीन का एक हिस्सा या शहर था, यानी ये तुर्क कबीलों का मस्कन था, खता तुर्क कबीलों का। इसी तरह से एक जगह का नाम है खतन, चीनी तुर्किस्तान का एक कदीम शहर है जिसको खतन कहते हैं। खता और खतन से वो लेता खराज, वो उससे क्या लेता था, खराज लेता था। और खराज हमने आपको बताया कि खराज किसको कहते हैं, वो मुकर्रर नजराना जो छोटे हुक्मरानों की तरफ से बादशाह को या शहनशाह को दिया जाता है या दिया जाता था, तो वो उसे लेता था। वो यानी इसका मतलब है कि वो बड़ा शहनशाह था, तो वो छोटे हुक्मरानों से खराज लेता था। उसके बाद है चौथा शेर कि कोई देखता आके जब उसकी फौज तो कहता कि है बहरे हस्ती की मौज, यानी बता दिया कि उसके फौज को जब कोई भी देखता तो उसके गुमान में क्या आता कि बहरे हस्ती की यह एक मौज है। यानी बहरे हस्ती की मौज किसको कहा गया है, तो बहरे हस्ती की मौज फौज को कहा गया है। और किसके फौज को, किसी शहर में जो बादशाह था, जिस बादशाह के बारे में कहा कि वो गीती पनाह था, वो ऐसा शहनशाह था जिसके पास हशमत व दौलत, इसी तरह से शान व शौकत और मालो मनाल की कमी नहीं थी, और उसकी फौज से वो अपनी फौज से बहुत खुशहाल था। तो जो लोग उसके नीचे काम करते थे, राजा, वो उसको इतने बड़े बादशाह थे कि वो उसको बाज देते थे और उसके खराज खता और खुतन से भी आते थे। सवाल यही कि खता और खुतन से किसके खराज आते थे या कहाँ कहाँ से शहनशाह गीती पनाह का खराज आता था। पांचवा शेर है कि तवीले के उसके जो अदना थे खर, यानी वो तवीले के उसके जो अदना थे खर, यानी जो अदना सा गधा था, उन्हें नाल बंदी में मिलता था जर, यानी उन्हें भी नाल बंदी में जर मिलता था, सोना मिलता था, जवाहिरात मिलता था। जहां तक के सरकश थे अतराफ के, जहां तक के सरकश थे अतराफ के, सरकश कहते बदमाश को, तरफ जमा अतराफ, जो आसपास पड़ोस के थे वो सब इसमें शामिल हैं। सरकश थे अतराफ के, वो उस शह के रहते थे कदमों लगे, यानी जो भी सरकश थे उसके नीचे वो जेर ही रहते थे, वो उभरते नहीं थे, वो उसी के तहत काम करते थे। रईयत थी आसूदा ओ बेखतर, उसकी रईयत कैसी थी, वो आसूदा थी, यानी वो खुशहाल थी और बेखतर थी, बगैर किसी खतरे के। तो न गम मुफलिसी का न चोरी का डर, और उस बादशाह की रईयत में जितने आसूदा और बेखतर लोग थे, खुशहाल लोग थे, उसको मुफलिसी का गम था, न ही चोरी का डर था। अजब शहर था उसका मेनू सवाद, अजब शहर था उसका मेनू सवाद। और मेनू सवाद जो लफ्ज है ये कहते हैं बहिश्त की तरह खूबसूरत, आरास्ता को, यानी सजाया धजाया हुआ, सज धज को कहते हैं मेनू सवाद। यानी उसका जो शहर था, जिस यानी गीती पनाह शहनशाह का शहर मेनू सवाद था। आपसे ये पूछा जाएगा सवाल कि मेनू सवाद किसको बताया गया है या किस अफसाने में शहर को मेनू सवाद कहा है, यानी गीती पनाह शहनशाह के शहर को
کیا کہا گیا ہے مینو سواد کہ قدرت خدائی کی آتی تھی یاد، جب اس کے شہر کو دیکھتے تھے خدا کی قدرت یاد آتی تھی، لگے تھے ہر ایک جا پہ وہاں سنگ و خشت، ہر ایک جا پہ وہاں کیا لگے تھے؟ سنگ و خشت لگے تھے۔ سنگ کہتے ہیں پتھر کو اور خشت کہتے ہیں اینٹ کو، اینٹ پتھر لگے تھے ہر جگہ، ہر ایک کوچے اس کا تھا رشک بہشت، یعنی اس کی ہر گلی، یعنی اس شہر کی گلی۔ اب یہاں پر جو مینو سواد شہر ہے اس کی یہ سب صفت بتا رہے ہیں، سنگ و خشت ہر جگہ پر تھی اور ہر گلی میں اس کا رشک بہشت تھا، یعنی جنت کی جیسی فیلنگ دینے والے جو گلی کوچے محلے تھے۔ زمین سبز و سیراب عالم تمام، زمین سبز و سیراب عالم تمام، نظر کو تراوت وہاں بھیجو صبح و شام۔ تو یہاں پر شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ زمین کیا تھی؟ سرسبز و سیراب ہے۔ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کی زمین کیا تھی؟ یعنی سبز تھی، ہریالی والی تھی، سیراب عالم تمام، اس سے پوری دنیا سیراب ہو رہی تھی۔ نظر کو تراوت وہاں صبح و شام، اور نظر کو ایک تراوت ملتی تھی، ایک کہیے کہ ایک رونق ملتی تھی، اور یہ رونق صبح و شام انہیں ملتی تھی۔ کہیں چاہو کہیں حوض و نہر، کہیں پر کہہ رہے ہیں کہ چاہو کنواں یہ سب کا انتظام ہے، کہیں پر حوض و نہر کا انتظام ہے، ہر ایک جہاں پہ آب لطافت کی لہر، اور جدھر بھی دیکھیے تو لطافت کی لہر دوڑ رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا۔ عمارت تھی گج کی وہاں بیشتر، یعنی کہہ رہا کہ عمارت یعنی مکان وہاں پر بہت تھے کہ گزرے صفائی سے جس پر نظر، کہ وہ اتنی صاف اور شفاف تھی کہ سیقل کیا ہوا تھا یا پاک صاف تھے کہ آب لطافت کی لہر معلوم ہوتا تھا۔ عمارت تھی گج کی وہاں بیشتر کہ گزرے صفائی سے جس پر نظر، یعنی صفائی سے جس پر سے نظر گزر سکتی تھی۔ کروں اس کی وسعت کا کیا میں بیاں، کروں اس کی وسعت کا کیا میں بیاں۔ اب وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو، کشادگی کو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اس فہاں تھا وہ نصف جہاں، ہنر مند وہاں اہل حرفہ تمام۔ اہل حرفہ کہتے ہیں یعنی کاریگر کو، یعنی حرفت پیشہ کو، تجارت کرنے والے کو، ہر ایک نوع کی خلق کا ایک ازدحام، یعنی ہر طرح کے آدمی اور لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا، لوگوں کی بھیڑ تھی۔ جہاں تک کے رستے تھے بازار کے، جہاں تک بازار کے رستے تھے، کہیے تو کہ تختے تھے گلزار کے۔ یہ دلچسپ بازار تھا چوک کا کہ ٹھہرے جہاں بس وہیں دل لگا۔ تو یہاں پر ایک بات یہ کہی گئی کہ یہ دلچسپ بازار کہاں کے تھے؟ چوک کے، کہ ٹھہرے جہاں بس وہیں دل لگا۔ وہ پختہ دکاں کی دیوار و در، سفیدی پہ جس کی نہ ٹھہرے نظر۔ تو اس شہر کی یہ صفت بیان کر رہے ہیں کہ وہ پختہ دکانوں کی در و دیوار، یعنی جہاں پر دکان کیا ہوا تھا کہ پختہ دکان تھا اور اس کی در و دیوار، سفیدی پہ جس کی نہ ٹھہرے نظر، یعنی وہ اتنا سفید تھا کہ وہاں نظر نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ صفا پر جو اس کی نظر کر گئے، صفا کہتے ہیں سیقل کیا ہوا پاک صاف شفاف کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ صفا پر جو اس کی نظر کر گئے، اس کی پاکی صفافی اور شفافیت پر جو نظر کر گئے تو اسے دیکھ کر سنگ مر گئے، یعنی اسے دیکھ کر سنگ پتھر کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، مر گئے۔ اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ کہوں قلعے کی اس کے کیا میں شکو، گئے دب بلندی کو دیکھ اس کی کوہ۔ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس شہر کے قلعے کی کیا ہم شان و شوکت یا پھر کیا ہم گلہ و شکوہ کریں، جس سے دب گئے بلندی کو دیکھ کر اس کی کو، یعنی وہ پہاڑ جو ہے وہ اس کی بلندی کو دیکھ کر دب گئے۔ وہ دولت سرا خانہ نور تھا،
وہ دولت سرا تھا اور نور کا گھر تھا، سدا عیش و عشرت سے معمور تھا، عیش و عشرت سے بھرا ہوا تھا، ہمیشہ خوشی رات دن سیر باغ، کہہ رہے کہ ہمیشہ خوشی تھی اور رات دن سیر باغ کرتا، نہ دیکھا کسی دل پہ جز لالا داغ، سدا عیش و عشرت سدا راگ و رنگ، کہہ رہے کہ ہمیشہ عیش و عشرت ہے، ہمیشہ خوشی اور فرحت ہے، کہہ رہے ہیں کہ آسائش کے سارے سامان ہیں اور آرام کے بھی ساری چیزیں مہیا کر دی گئی ہیں، سدا راگ و رنگ، اور یہ راگ و رنگ ہمیشہ ہے، نہ تھا زیست سے اپنی کوئی بتنگ، اپنی زندگی سے کوئی بھی تنگ نہیں تھا، کوئی بھی پریشان نہیں تھا، غنی وہاں ہوا جو کہ آیا تباہ، وہاں جو بھی تباہ آیا وہ مالدار ہو گیا، وہ غنی ہو گیا، عجب شہر تھا وہ عجب بادشاہ، کہہ رہے وہ شہر بھی عجیب اور وہ بادشاہ بھی عجب تھا۔ یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو چیزوں کی تعریف کی گئی ہے آغاز داستان میں، ایک تو بادشاہ کی تعریف کی گئی ہے اور دوسری یہ شہر بھی عجیب تھا اور بادشاہ بھی عجیب تھا، نہ دیکھا کسی نے کوئی وہاں فقیر، کہہ رہے کہ اس شہر میں کسی نے کبھی کوئی فقیر مانگنے والا نہیں دیکھا، ہوئے اس کی دولت سے گھر امیر، کہاں تک کہوں اس کا جاہو حشم، کہاں تک کہوں اس کا جاہو حشم، محل و مکان اس کا رشک ارم، جاہو حشم یعنی شان و شوکت، لا و لشکر، دولت و عزت، کہاں تک ہم بیان کریں، محل و مکان اس کا رشک ارم، کریں کہ رشک ارم کی طرح اس کے مکان اور گھر ہیں، سدا ماہ رویوں سے صحبت اسے، جو ماہ رو ہیں اس سے اس کو ہمیشہ اس کا ساتھ رہا، سدا جامع زیبوں سے رغبت اسے، جامع زیبوں سے انہیں ہمیشہ دلچسپی رہی ہے، ہزاروں پری پیکر اس کے غلام، ہزاروں پری پیکر اس کے غلام تھے اس بادشاہ کے، کمر بستہ خدمت میں حاضر مدام، ہمیشہ یعنی وہ ہمیشہ خدمت کو تیار رہتے تھے، یہ حاضر رہتے تھے، کسی طرف سے وہ نہ رکھتا تھا غم، یعنی کہیں بھی کسی طرف سے بادشاہ کو کوئی غم نہیں تھا مگر ایک اولاد کا تھا علم، اس کو کوئی غم نہیں تھا مگر ایک اولاد کا ان کو دکھ تھا، کہ یعنی اب کوئی بچہ نہیں ہے تو اس کو ایک غم تھا، اس کی فکر تھی، اسی بات کا اس کے دل پہ داغ، اس کے دل پہ تھا اسی بات کا داغ، چونکہ اس کو کوئی اولاد نہیں تھی، نہ رکھتا تھا وہ اپنے گھر کا چراغ، گھر کا چراغ سے مطلب اس کی اولاد نہیں تھی تو کوئی گھر کا چراغ نہیں تھا، دنوں کا عجب اس کے یہ پھیر تھا کہ اس روشنی پر یہ اندھیر تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ دنوں کے عجب اس کے لیے یہ پھیر ہوئے، اس کے قسمت ہی ایسی تھی ان دنوں کہ اس روشنی پر یہ اندھیر تھا، یعنی روشنی ہوتے ہوئے بھی اندھیرا سا چھایا ہوا تھا، یعنی اولاد نہیں ہونے کی وجہ سے اجالے کو بھی اندھیرے سے تعبیر کیا ہے۔ وزیروں کو ایک روز اس نے بلا، جو کچھ دل کا احوال تھا سو کہا، ایک دن وزیروں کو اس بادشاہ نے بلایا، ایک جگہ اکٹھا کیا، جو کچھ دل کی حالت تھی، جو دل پہ گزر رہی تھی، سو اس نے کہنا شروع کیا، وہ کہا، اس کو بتایا کہ میں کیا کروں گا یہ مال و منال۔ اب یہاں سے بادشاہ کی زبانی بیان ہونے والے بات ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کروں گا یہ مال و منال کا، یہ دولت و عزت کا، یہ جو ہمارے پاس جاگیر جائیداد ہے اس کا ہم کیا کریں گے، فقیری کا ہے میرے دل کو خیال، یعنی ہم اس سے چھوڑ چھاڑ کر ہمارے دل میں خیال ہے کہ ہم فقیری کرنے لگیں گے، فقیر اب نہ ہوں تو کروں کیا علاج، اگر اب فقیر نہیں ہے تو پھر اب ہم کیا علاج کریں، نہ پیدا ہوا وارث تخت و تاج، کہ کوئی تخت و تاج یعنی بادشاہت کا وارث جو ہے نہیں ملا، جوانی میری ہو گئی سب بسر، جو جوانی کے دن تھے وہ سب ہم نے گزار دیے، کاٹ دیے، نمودار پیری ہوئی سر بسر، جو بڑھاپے
سوار تھے وہ نمودار ہونے لگیں اور سربسر یعنی یکایک وہ جو ہے نمودار ہو گئیں، وہ ظاہر ہونے لگیں پیری دریغا کہ عہد جوانی گزشت، عہد جوانی کیا ہو گئے؟ گزر گئے، جوانی مگو، جوانی مت کہو، زندگانی گزشت، زندگی گزر گئے، یہ کہنا ٹھیک رہے گا۔ بہت ملک پر جان کھویا کیا، ملک پر بہت جان قربان کیا ہے، بہت فکر دنیا میں رویا کیا، فکر دنیا میں بہت روئے، بہت غم اور علم میں تڑپے، زہ بے تمیزی وہ بے حاصلی، کہہ رہے ہیں کہ ہائے قسمت کہ بے تمیزی اور بے حاصلی، کہ از فکر دنیا زدی غافلی، کہ دنیا کی فکر سے دین کے زدی غافلی، میری غفلت دین کی طرف ہو گئی۔ وزیروں نے کی عرض کے کائے آفتاب، کہ اے سورج نہ ہو تجھ کو ذرہ کبھی اضطراب، یعنی آپ کو تھوڑا سا بھی کبھی کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ ہو۔ فقیری جو کیجئے تو دنیا کے ساتھ، یعنی دنیا کے ساتھ فقیری کیجئے، نہیں خوب جانا ادھر خالی ہاتھ، ادھر خالی ہاتھ جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس دنیا سے جب ہم چلے جائیں گے تو وہاں ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ جائیں گے، خالی ہاتھ آئے ہیں۔ تو وہی کہہ رہا ہے کہ فقیری جو کر رہے ہیں تو دنیا کے ساتھ کیجئے، اور یہ خوب نہیں ہے کہ جانا ادھر خالی ہاتھ جانا اچھی بات نہیں ہے۔ کرو سلطنت لے کے اعمال نیک کیجئے، کس کے ساتھ؟ سلطنت کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، کہ تا دو جہاں میں رہے حال نیک، کہ دونوں جہان میں حال اور قال آپ کا کیا ہو؟ نیک ہی ہو، جو نیک اعمال ہیں وہی نیک اعمال آپ کے ساتھ رہیں۔ جو عاقل ہوں دے سوچ میں ٹک رہیں، جو عاقل ہوں وہ سوچ میں ٹک رہیں، یعنی جو عقل مند ہیں، یعنی عقل والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ یہی یعنی سوچ میں رہتے ہیں، تو وہ سوچ میں رہیں کہ ایسا نہ ہووے کہ پھر سب کہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر سب کہنے لگے تو کارے ضمیرہ نہ کو ساختی، کہ بر آسمان نیز پرداختی۔ یہ دنیا جو ہے مزرع آخرت، یہ دنیا جو آخرت کی کھیتی ہے، فقیری میں ضائع کرو اس کو مت، کہہ رہے کہ فقیری میں اس کو مت برباد کرو، مت ضائع کر دو۔ اس کے بعد شعر ہے کہ عبادت سے اس کشت کو آب دو، یعنی اس کھیتی کو عبادت سے جو ہے پانی دو، وہاں جا کے خرمن ہی تیار لو۔ جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو وہاں جانے کے بعد آپ کیا لیں؟ صرف کھیتی تیار لیں، یہاں پر یعنی جو آپ نے بویا ہے وہی آپ کاٹیں گے، تو عبادت سے اس کھیتی کو، اس کشت کو پانی دینا ہے۔ وہاں جانے کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو خرمن یعنی کھیتی تیار ملے گی۔ رکھو یاد عدل و سخاوت کی بات، یہاں شاعر کہہ رہا ہے کہ عدل و سخاوت کی بات کیا کرنی ہے؟ یاد رکھنی ہے، اور اچھی طرح سے یاد رکھیے کیا کہ اس فیض سے ہے تمہاری نجات، یعنی اسی فیض سے، اسی کی وجہ سے تمہاری نجات ممکن ہے، مگر ہاں یہ اولاد کا ہے جو غم، لیکن کہہ رہا ہے کہ پھر بھی یہ جو ہمیں اولاد کا، بچے کا دکھ اور غم ہے، سو اس کا تردد بھی کرتے ہیں ہم اس تردد کا، اس تکلیف کو، اس پریشانی کو بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ عجب کیا کہ ہووے تمہارے خلف کہتے ہیں بیٹا کو، کہہ رہے کہ اس میں عجب کون سی بات ہو گئی کہ تمہارے بیٹے ہو گئے، کرو تم نہ اوقات اپنی تلف، کہا کہ وقت کی جمع ہے اوقات، تو وہ اپنے ٹائم کو، اپنے وقتوں کو آپ یوں ہی تلف نہ کر دیں، ضائع اور برباد نہ کر دیں۔ نہ لاؤ کبھی یاس کی گفتگو، کہہ رہے ہیں کہ کبھی بھی نا امیدی کی گفتگو جو ہے زبان پر نہیں لانی چاہیے، کہ قرآن میں آیا ہے لا تقنطو، کیوں نہیں جو ہے یاس کی گفتگو کرنی ہے؟ اس لیے نہیں کرنی ہے کہ قرآن کریم میں
لا تقنطو آیا ہے اور لا تقنطو کہتے ہیں نا امید نہ ہو۔ اس کے بعد شعر ہے کہ بلاتے ہیں ہم اہل تنجیم کو، نجومی سے بنا ہے تنجیم، ہم اہل تنجیم ہم نجومیوں کو بلاتے ہیں، نصیبوں کو اپنے ذرا دیکھ لو۔ نصیب قسمت تو کہہ رہے ہیں کہ قسمت کو ایک بار ذرا دیکھ لیجئے، تسلی کر لیجئے۔ تسلی تو دی شاہ کو اس نمت، کہہ رہے ہیں کہ اس نمت ہم نے بادشاہ کو تسلی دی۔ ولے اہل تنجیم کو بھیجے خط، لیکن ہم جو ہے نجومیوں کو خط بھی بھیجے۔ نجومی وہ رمال اور برہمن، کہہ رہے ہیں کہ جو لفظ یہاں پر آئے ہیں سب سے پہلے تو اہل تنجیم یہ نجومی کو کہتے ہیں، لفظ یہاں پر ہے برہمن، یہ بہت مشہور ایک کمیونٹی ہے۔ غرض یاد تھا جن کو اس ڈھب کا فن، یعنی جن کو بھی اس ڈھب کا فن یاد تھا، بلا کر انہیں شہ کنے لے گئے، کنے یعنی پاس، شہ بادشاہ کے پاس انہیں لے گئے، جو نہیں تھا وہ بادشاہ کے حضور سب جو ہے پیش کر کے گئے۔ پڑا جب نظر وہ شہ تاج، کہہ رہے ہیں کہ جب نظر شہ تاج کا پڑا تو دعا دی کہ ہوں شہ کے بیدار بخت، تو کہا کہ ہم شہ کے بیدار بخت ہیں، ہم کیا قاعدہ ہے نہڑ کر سلام، کیا قاعدہ ہے نہڑ کر سلام، کہا شہ نے میں تم سے رکھتا ہوں کام، نکالو ذرا اپنی اپنی کتاب، میرا ہے سوال اس کا لکھو جواب۔ تو شاعر یہاں کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی کتاب نکالیے اور میرا سوال ہے اس کا جواب لکھیے۔ نصیبوں میں دیکھو تو میرے کہیں، نصیبوں میں دیکھو تو میرے کہیں، کسی سے بھی اولاد ہے یا نہیں۔ تو ہم نصیبوں کو دیکھتے ہیں، دکھواتے ہیں کہ کسی سے بھی اگر ہم شادی کرتے ہیں تو کوئی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ یہ سن کر وہ رمال طالع سناش، طالع سناش کہتے ہیں قسمت کا حال جاننے والے، نجومی جوتشی، تو یہ سن کر وہ رمال طالع سناش یعنی علم رمل رکھنے والا اور غیب یعنی قسمت کا حال جاننے والا، یہ سن کر کیا کہا، لگے کھینچنے زائچے بے قیاس، زائچہ وہ کاغذ جو نجومی بچے کی پیدائش کے وقت بناتے ہیں، جنم کنڈلی بے قیاس بہت، یعنی بہت تیزی سے انہوں نے جنم کنڈلی وہ کھینچنے لگے، دھرے تختے آگے لیا قرآہات، کہہ رہے ہیں کہ گوشوارہ چاٹ، اسی طرح سے یہاں وہ کاغذ مراد ہیں جن پر نجوم کے احکام لکھے ہوئے ہو، یہ لفظ تختے سے مراد ہے۔ تو آگے لیا قرآن ہاتھ میں لیا، لگا دھیان اولاد کا اس کے ساتھ، پھر اولاد کا دھیان اس کے ساتھ آ گیا، جو پھینکیں تو شکلیں کئی بیٹھے مل، کئی شکل سے دل گیا ان کا کھل، کئی شکل سے ان کا دل کھل گیا۔ جماعت نے رمال کی عرض کی کہ ہے گھر میں امید کے کچھ خوشی، جماعت نے جو رمال سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے ان سے کہا کہ گھر میں امید کی کچھ خوشی ہے، یہ سن ہم سے اے عالموں کے شفیق، یہ سن کر ہم مخاطب ہوئے عالموں کے شفیق سے، بہت ہم نے تکرار کی طرح ہر طریق، ہم نے ہر طریقے سے بحث اور مباحثے اور تکرار کے بات چیت کی، کہتے ہیں تانبے یا پیتل، اسی طرح سے ہاتھی دانت وغیرہ کا بنا ہوا پانسا جسے پھینک کر رمال اپنے خیال کے مطابق غیب کی باتیں بتاتے ہیں، یعنی پانسا پھینک کر وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ بیاض اپنی دیکھی جو اس رمل کی، تو ایک ایک نقطہ ہے فرد خوشی، جو بیاض ہم نے دیکھا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بیاض اپنی دیکھی جو اس رمل کی، اس رمل سے ہم نے جو بیاض دیکھی تو ایک ایک نقطہ ہے فرد خوشی، تو ایک ایک نقطہ اس میں فرد خوشی کا ظاہر ہے اس بات پر اجتماع تمام سب کا اتفاق، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ تابع میں فرزند ہے تیرا نام،
تو یہاں پر جو شعر کہا گیا کہ تابع میں تابع کہتے ہیں مہر کرنا یا پھر کسی چیز کو چھاپنا، تو تابع میں فرزند ہے تیرے نام۔ اس کے بعد شعر ہے کہ زن و زوج کے گھر میں ہے گی فرح کر میں وصل کا تو قدح، نجومی بھی کہنے لگے در جواب کہ ہم نے بھی دیکھی ہے اپنی کتاب۔ نحوست کے دن سب گئے ہیں نکل، جو نحوست کے دن تھے وہ سب نکل گئے ہیں، وہ سب کے سب ختم ہو گئے ہیں۔ عمل اپنا سب کر چکا ہے زحل، زحل ایک ستارے کا نام ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ عمل اپنا سب کر چکا ہے زحل، زحل کو جو کام کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ ستارے نے تابع کے بدلے ہیں طور، ستارے نے تابع کے بدلے ہیں طور، کا کوئی دن میں آتا ہے دور، خوشی کا دن میں کوئی دور آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے خوشی کا۔ نظر کی جو تسدیس و تسلیس پر تو دیکھا کہ ہے نیک سب کی نظر، کیا پنڈتوں نے جو اپنا بچار، جو پنڈت ہیں جو دھرم گرو ہیں، جب انہوں نے اپنا بچار کیا، انہوں نے سوچا غور کیا تو کچھ انگلیوں پر کیا پھر شمار، تو انگلیوں کا سہارا لے کر کے اس پر کچھ گنتیاں کی۔ جنم پترا شاہ کا دیکھ کر، جنم پتر شاہ کا دیکھ کر کہتا ہے کہ تلا اور برچھک پہ کر کر نظر، کہا رام جی کی ہے تم پر دیا، تم پر رام جی کی دیا ہے، چندر ماسا بالک تیرے ہووے گا، یعنی چندر ماسا بالک یعنی چاند جیسا لڑکا تیرے یعنی تمہارا ہوگا، مہاراج کے ہوں گے مقصد شتاب، مہاراج کے مقصد پورے ہوں گے۔ اسی طرح سے کہ آیا ہے اب پانچواں آفتاب، چلتے ہیں اب تو خوشی کے بچن، نہ ہو گر خوشی تو نہ ہو برہمن، نصیبوں نے کی آپ کی یاوری، نصیبوں نے کیا کی؟ مدد کی، دستگیری کی آپ کی، کہ آئی ہے اب ساتویں مشتری، کہہ رہے ہیں کہ اب ساتویں مشتری آئی ہیں، مقرر تیرے چاہیے معا پسر، کہ دیتی ہے یوں اپنی پوتھی خبر، اپنی پوتھی کیا دے رہی ہے؟ خبر دیتی ہے۔ پوتھی کہتے ہیں کتاب کو، کتابچے کو مراد یعنی جو جوتش کی کتاب ہوتی ہے اس کو پوتھی کہتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں اس جنم پتر میں جو کچھ لکھے ہوئے ہیں وہ اس کو دیکھ کر کے اس کے جو قسمت ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ لیکن مقدر ہے کچھ اور بھی، کہہ رہے ہیں کہ لیکن مقدر ہے کچھ اور بھی، کہ ہیں اس بھلے میں برے طور بھی، اس کرے کہ اس بھلائی میں برائی بھی پوشیدہ ہے۔ یہ لڑکا تو ہوگا ولے کیا کہیں، کہہ رہا کہ لڑکا تو ہوگا لیکن ہم کیا کہیں، خطر ہے اسے 12ویں برس میں، تو 12ویں برس میں اس لڑکے کو کیا ہوگا؟ خطرہ ہوگا۔ تو کب وہ لڑکا پیدا ہوگا اس کے بارے میں بتایا کہ پیدا کون ہوگا؟ اس بادشاہ کے گھر لڑکا پیدا ہوگا لیکن اس کو خطرہ ہے، یعنی کب؟ جب وہ 12 سال کا ہو جائے گا۔ تو یہ انہوں نے اپنی پوتھی میں دیکھ کر اس کے مقدر کے بارے میں بتایا۔ نہ آوے یہ خورشید بالائے بام، بالائے بام یعنی چھت پر، تو یہ کہا کہ وہ کہاں نہیں جائے گا وہ لڑکا؟ تو چھت پر بالکل نہ جائے، بلندی سے خطرہ ہے اس کو تمام، یا بلندی سے اس کو ہمیشہ خطرہ ہی خطرہ رہے گا۔ نہ نکلے یہ 12 برس رشک مہ، رشک مہ کہتے ہیں چاند سے زیادہ خوبصورت، تو وہ رشک مہ یعنی وہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکا 12 برس تک، 12 سال تک بالکل نہ نکلے، باہر نہ جائے، رہے برج میں یہ مہ چادرہ، کہہ رہے ہیں کہ مہ چاردہ 14ویں کا چاند، یہ مہ چاردہ 14ویں کا چاند یہ کہاں رہے؟ ہمیشہ برج میں رہے۔ برج کہتے ہیں آسمانی دائرے کے 12 حصوں میں سے ہر ایک حصہ، یعنی برج اقلیم میں آفتاب ہے، دنیا کے برج کا وہ سورج ہے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ بتایا کہ وہ چاند سا لڑکا، ایک طرح سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اسی طرح سے یہاں پر 14ویں کے ساتھ ساتھ
کہا کہ چاند سے بھی جو زیادہ خوبصورت ہے وہ 12 سال تک نہ نکلے اور برج میں ہی وہ رہے 12 سال تک۔ تو یہ سوالات یاد رکھیے گا کہ لڑکا ہوگا تو اس کو کتنے سال تک خطرہ ہے، تو 12 سال تک خطرہ ہے، اور اس کو کتنے سال تک نہیں نکلنا ہے، تو اس کو 12 سال تک، یعنی وہ اس کو کہاں پر نہیں آنا ہے، بالا بام، یعنی باہر نہیں آنا ہے، چھت پر نہیں آنا ہے، اور اس کو کس چیز سے خطرہ ہے، بلندی سے خطرہ ہے۔ یہ سوالات ہیں۔ کہا شہ نے یہ سن کے ان کے تئیں بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہا کہو جی کا خطرہ تو اس کو نہیں، تو کہو کہ جان کا خطرہ تو اس کو نہیں ہے نا۔ یہ پوچھ لیا برج میں رہے یعنی باہر نہ نکلے، عمارت کے اندر ہی اس کی پرورش ہو، یعنی گھر کے اندر ہی اس کی پرورش ہو، یہ کہا گیا۔ یہ سب سوالات ہیں۔ کہا جان کی سب طرح خیر ہے، کہا کہ ہر طرح سے جان کی خیر تو ہے، یعنی جان ٹھیک رہے گی، مگر دشت غربت کی کچھ سیر ہے، یعنی دشت غربت کی سیر، یعنی بے سر و سامانی کی حالت میں پردیس جانا، بے وطن جانے کو کہا جاتا ہے دشت غربت کی سیر۔ کہا کہ ایک وقت اس پر آئے گا جب وہ بے وطن ہو جائے گا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی اس پہ عاشق ہو، جن و پری، ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور پری اس پر عاشق ہو جائے، کوئی اس کی معشوق ہو استری، کوئی لڑکی اس کی جو ہے کیا ہوگی، اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گی۔ کچھ ایسا نکلتا ہے پوتھی میں اب، کہہ رہا ہے کہ ہم جو اپنی پوتھی میں دیکھ رہے ہیں، اپنے کتاب میں یعنی جوتش کی کتاب میں دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر کچھ ایسی ہی باتیں دیکھنے کو مل رہی، خرابی ہو اس پر کسی کے سبب اس پر خرابی ہوئی کچھ خوشی شہ کو اور کچھ علم۔ یہ باتیں جیسے اس نے اپنے پوتھی دیکھ کر بتائی تو بادشاہ کو کچھ خوشی ہوئی اور کچھ علم یعنی تکلیف بھی ہوئی، دکھ اس کو ہوا کہ دنیا میں تو ہے شادی اور غم، تو کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں شادی اور غم دونوں چیزیں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ کہا شہ نے، اب اس کے بعد پھر بادشاہ کہہ رہا ہے اس پر نہیں اعتبار، ہم کو اس پوتھی پر کوئی اعتبار نہیں ہے، جو چاہے کرے میرا پروردگار، جو چاہے گا وہ میرا پروردگار کرے گا۔ بادشاہ نے اخیر میں یہ جواب دے دیا، یہ فرما محل میں درآمد ہوئے، یہ کہہ کر وہ محل کے اندر آنے کے بعد منجم وہاں سے برآمد ہوئے، جو نجومی تھے، جو پوتھی دیکھنے والے تھے، وہ پھر برآمد ہوئے، وہ بھی آئے۔ خدا پر زبس اس کو تھا اعتقاد، خدا پر اس کو زبس کہہ رہے ہیں کہ از بس کا مخفف ہے بہت، چونکہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کو خدا پر بہت بھروسہ، بہت اعتقاد تھا، اس کا عقیدہ خدا پر بہت زیادہ تھا۔ لگا مانگنے اپنے حق سے مراد، انہوں نے خدا سے پھر مراد مانگنے شروع کر دیے۔ خدا سے لگا کرنے وہ التجا، خدا سے وہ کیا کرنے لگا، التجا کرنے لگا، اس سے دعا کرنے لگا آپ مسجد میں رکھنے دیا، پھر وہ مسجد میں کیا رکھنے لگا، دیا رکھنے لگا، چراغ رکھنے لگا۔ نکالا مرادوں کا آخر سراغ، مرادوں کا انہوں نے آخر سراغ بھی نکال لیا کہ لگائی ادھر لو تو پایا چراغ، تو یہ بھی کام کر لیا۔ کہہ رہا کہ صحابہ کرم نے کیا جو اثر، صحابہ کرم نے جو کیا اثر، ہوئی کشت امید کی بارور، تو کہہ رہے ہیں کہ امید جس چیز کی ان کو تھی وہ باور ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا، تو کہہ رہے ہیں کہ اسی سال میں یہ تماشا سنو، اسی سال کا ایک تماشا ہے۔ رہا حمل ایک زوجہ شاہ کو، کہہ رہے ہیں کہ ایک یعنی بادشاہ کی بیوی کو حمل ٹھہرا، جو کچھ دل پہ گزرے تھے رنج و تعب، جو کچھ دل پر تکلیف اور تعب ان کے ہوا تھا، تو مبدل ہوئے وہ خوشی ساتھ سب، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خوشی میں بدل گئے وہ رنج و تعب۔ خوشی سے پلا مجھ کو ساقی شراب، کہہ رہے ہیں کہ اب خوشی سے آپ جو ہے اے میرے ساقی شراب پلا دیں۔ کوئی دم میں بجتا ہے چنگ و رباب، کہہ رہے کہ بس کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی پل میں، کچھ ہی سال مہینے میں چنگ و رباب جو ہے وہ بجنے ہی والا ہے۔ کروں نغمہ تہنیت کو شروع،
اب اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ کروں نغمہ تہنیت کو شروع. نغمہ تہنیت کہتے ہیں خوشی مبارکبادی دینے کے نغمے کو ہم شروع کریں کہ ایک نیک اختر کرے ہے طلوع، کہ ایک نیک اختر لڑکا، ایک یعنی نومولود جو ہے جنم لینے ہی والا ہے، وہ پیدا ہونے والا ہے. ایک بادشاہ تھا جس کو کوئی اولاد نہیں ہوا تھا، انہوں نے زندگی اتنی بسر کر دی تھی کہ آخر وہ ایک دن ایک برہمن سے رابطہ کرتا ہے اور ان سے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے اپنی پوتھی میں دیکھا، یعنی جوتش کی کتاب میں دیکھ کر کے ان کو کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، لیکن اس لڑکے کو تھوڑا سا خطر ہے، یعنی 12 سال تک کہ وہ گھر سے باہر اس کی پرورش و پرداخت نہ ہو، 4 دیواری کے اندر ہی اس کی پرورش کی جائے. اگر باہر اس کو نکالا جائے گا تو اس پر جو ہے یعنی کچھ خطرے ہیں، کچھ پریشانیاں اور تکلیفیں آ سکتی ہیں. بہرحال انہوں نے اس بات کو بادشاہ نے نکار دیا، انکار کر دیا، اس کو اعتقاد تھا اور پھر وہ دعا کرنے لگا، یہاں تک کہ ان کی ایک بیوی جو ہے حاملہ ہو گئی، اور جو کچھ بھی ان کو اتنے عرصے میں رنج اور تعب و تکلیف ہوئی تھی وہ سب خوشی میں بدل گئے. اور پھر خوشی میں بدلنے کے بعد ایک دن آخر مبارکبادی کے نغمے اور شادیانے بجنے کے دن آ گئے. کیوں کہ ایک لڑکا اس کے گھر پیدا ہونے ہی والا تھا. اس قصے میں یعنی آغاز داستان میں اتنی باتیں بہت سرل طریقے سے، بہت ہی آسانی سے آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، جس میں آپ کو منظر نگاری کے ساتھ ساتھ محاکات نگاری، واقعہ نگاری اور جزئیات نگاری کی جو میر حسن کی صلاحیتیں ہیں وہ دیکھنے کو ملی. اور یہاں سے ایک بات یہ بھی آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی کہ سحر البیان اپنی رواں، شگفتہ اور بے مثل زبان کے لیے تو یاد کی ہی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تہذیب و معاشرت ہے وہ بھی بہت بہتر ڈھنگ سے موضوع کتاب ہو گئے ہیں. عوام و خواص کی جو رسومیات ہیں، بالخصوص تقریبات وغیرہ کے مواقع سے درباری، گھریلو اور عوامی اطوار کو جاننے کے لیے سحر البیان سے بہتر شاید ہی کوئی کتاب ہوگی. تو اس میں بہت ساری باتیں پیش کر دی گئی ہیں. آپ کے لیے کچھ سوالات ہم نے یہاں پر بتا دیے کس طرح کے سوالات ہو سکتے ہیں. اب اس کے بعد ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اس کے کچھ امپورٹنٹ سوالات، اس کو آپ ضرور دیکھیے تاکہ آپ کے جو بھی ڈیفیکلٹیز ہوں وہ دور ہو جائیں. چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.